हर महीने चांद की रोशन तारीखों में, यानी चांद की 11 तारीख से लेकर 15 तारीख में, और हमने हमेशा हर महीने 11 से 15 तक ये अमल करना है। इंतहाई आसान, मुख्तसर, मगर इस अमल से मुश्किलात टलती हैं, मुरादें मिलती हैं। नमाज इशा के बाद, यानी रात को नमाज इशा के बाद से लेकर नमाज फजर तक रात के किसी भी वक्त में ये अमल करना है। हर महीने 11 से 15, बोले 11 से चांद की 11 से 15 तक हर महीने ये अमल। अच्छा, रात इशा मगरिब से लेकर फजर तक ये अमल कर सकते हैं। फजर से मुराद फजर की नमाज से पहले तक किसी रात के लम्हे में ये अमल कर सकते हैं। आप तमाम हजरात अपनी मुट्ठियां दोनों हाथों की बंद करें और मुट्ठियों का रुख आसमान की तरफ करें, जैसे दुआ के लिए ना अपनी गोद में रखें, मुट्ठियां अपनी गोद में रखें। जैसे दुआ के लिए ऊपर हाथ होते हैं, मुट्ठियों का रुख भी ऊपर हो, अपनी गोद में रखें। बिल्कुल रिलैक्स पुरसकून होके, मुट्ठियां हाथ उठा के ना बैठे, अपनी गोद में रखें, बिल्कुल पुरसकून, बिल्कुल पुरसकून। अब मेरी तरफ देखिए, अभी अमल शुरू नहीं हुआ, ये अमल आपने करना है। मुट्ठियां बंद और अपने दोनों रानों पे मुट्ठियां रख लेंगे, रख ली सहूलत से। अब मैं अमल जो कराऊंगा जरा उसको सुने, पहले उसको सुने। आपने सिर्फ 2 लफ्ज पढ़ने हैं, वत्तीन वज़ैतून, बस वत्तीन वज़ैतून। ये क्या है? अल्लाह जल्ल शानहू ने रिज़्क के 2 तोहफे हैं जिनकी बाकायदा कसमें खाई हैं, वत्तीन इंजीर, वज़ैतून। हाँ, अल्लाह ने 2 चीजों की कसमें खाई हैं। मालूम हुआ कि अल्लाह जल्ल शानहू रिज़्क की जो कसमें खा रहा है, जो अमल ये करेगा उसकी मुट्ठियां, उसके हाथ हमेशा रिज़्क पे भरे रहेंगे। कभी ये हाथ कभी के सामने, मुट्ठियां बंद रहेंगी दिरहम और दिनार से, और आपकी मुट्ठियां कभी, आपकी हथेलियां कभी खाली नहीं रहेंगी। एक हथेली में वत्तीन है और दूसरी में वज़ैतून है। मालूम हुआ रिज़्क की 2 नेमतों की अल्लाह ने कसमें खाई हैं। अल्लाह को तो जन्नत की कसम खानी चाहिए थी, अल्लाह को तो नहीं। अल्लाह ने कहा कि बंदो, तुम्हारी जो जरूरत है वो जरूरतें भी मैंने लगा के रखी हैं तुम्हारे साथ। फरिश्तों के साथ अल्लाह ने ये जरूरतें नहीं लगा के रखी, इंसानों के साथ रखी हैं। तो अगर चाहते हैं कि हमारी हाथ की हथेलियां और हाथ की मुट्ठियां सदा दिरहम, दिनार, रिज़्क माल, रिज़्क तैयब, इज्जत, आबरू, बरकत और आफियत के साथ भरी रहें, तो आज ये मुट्ठियां भरवाने का अमल इस मजमे को कर रहा हूं। रिज़्क के 2 खजाने हैं, जैतून और इंजीर, ये 2 खजाने हैं। मुट्ठियां बंद करेंगे, कर लें। अब अमल शुरू करने लगे हैं, और मुट्ठियां बंद करके आप 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तो अंगूठा खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, दूसरी अंगुली शहादत की खोल देंगे। फिर 11 बार पढ़ेंगे वत्तीन वज़ैतून, तीसरी उंगली खोल देंगे। फिर 11 बार चौथी उंगली, फिर 11 बार पांचवी उंगली, फिर 11 बार छठी उंगली, ये छोटी उंगली बाएं हाथ की, फिर 7वीं, फिर 8वीं, फिर 9वीं और फिर 10वीं। अब दोनों हाथों को कशकोल दुआ बना की शक्ल में ऊपर ले जाएं, सर से ऊपर ले जाएं। दोनों हाथों को सर से ऊपर दुआ की शक्ल में ले जाएं और पढ़ें 11 बार वत्तीन वज़ैतून, दिल की गहराइयों से। अब दोनों हाथ अपनी गोद में ले आए और तसव्वुर करें कि आपका कशकोल, आपकी झोली भर गई, और 11 बार पढ़ें वत्तीन वज़ैतून। अब दायां हाथ बाएं कंधे पे, बायां हाथ दाएं कंधे पे, सिर्फ फेर दें, सिर्फ फेर दें।
پھر بایاں ہاتھ دائیں کندھے پہ پھیر دیں، دایاں بائیں پہ، بایاں دائیں پہ پھیر دیں۔ اب یہ پورے بدن پہ پھیر دیں جہاں تک ہاتھ پہنچتا ہے۔ اللہ، بہت زبردست عمل کیا، مختصر مختصر مختصر۔ اللہ کی قسمیں ہیں اور اللہ نے قسمیں اٹھائی ہیں۔ رب سچا ہے، وہ سچا رب تو بات جو فرمائے حق ہے، پر قسم اٹھائی ہے۔ اور انشاءاللہ انشاءاللہ یہ ہاتھ کبھی خالی نہیں رہیں گے، یہ مٹھیاں سدا بھری رہیں گے، اور اللہ کے فضل سے ہاتھ کبھی پھیلیں گے نہیں، کبھی کشکول نہیں بنیں گے، کبھی بھکاری نہیں بنیں گے، کبھی منگتے نہیں بنیں گے، کبھی سائل نہیں بنیں گے، انشاءاللہ غنی بنیں گے، سخی بنیں گے اور دینے والے بنیں گے انشاءاللہ، والتین والزیتون کی برکت سے۔ لوگوں کو اپنی یوٹیوب چینل ہر وقت سبسکرائب کرائیں، آپ دوسروں کے لیے صدقہ جاریہ بنیں گے، اللہ پہلے آپ کی مصیبت ٹالے۔ 4 آیتوں کو یاد کر۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے آپ کا وہ غنیمت والا واقعہ میں نے سنا، میں اکثر سفر میں رہتا ہوں، جہاں بھی یہ آیت جا کے پڑھنا شروع کر دیتا ہوں، دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ سنا نہیں؟ اب میری بات کیا کہیں میں نے؟ دعوتیں لاجواب ہوتی ہیں۔ لوگ خود کو خود کہتے ہیں ہمارا کھانا کھا لیں، یہ کر لیں، کرنے سے پہلے پوچھتے ہی نہیں، اس سے پہلے پوچھتے ہی نہیں۔ رزق کے دروازے، بیماریوں کے دروازے بند، وسعت کے دروازے 121 بار مہینے میں 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دے، 20 منٹ آدھا گھنٹہ دے دیں گے۔ میں نے بانٹنے کا بھی کہا تھا کہ اپنے طور پہ اپنے مقام پہ خود بانٹ دیں، اس پہ ضرور توجہ کیجئے گا، اور سارا گھر یہ پڑھے۔ ہاں گھر کے کوئی افراد مجبوراً نہیں پڑھ سکتے، ورنہ گھر کے جتنے زیادہ افراد ہوں اس کو پڑھیں، اس آیت کو۔ کمال آیت ہے، اور کمال اس کی تاثیر اور کمال اس کی طاقت ہے، اور بہت زیادہ اس کی قوت ہے۔ میرے پاس انگلینڈ امریکہ سے لوگ آتے ہیں، بیوی کہتی ہے یہ پیٹ نیچے کر کے آنا، گھر میں داخل نہیں ہونے دوں گی، آگے نہیں بولتا میں، یہ جو بڑا ہوا پیٹ ہے نا تیرا، اس کو اندر کر کے آنا، ورنہ میرے گام پاکستان سے گیا ہے اگر تو تو جیسے کر تیسے کر، مجھے کوئی خبر نہیں، پیٹ اندر کر کے آنا۔ اور یہ ناریل پیٹ کو کہاں تہس نہس کر دیتا ہے، پیٹ کہاں گیا۔ اور دل کے ہر مسئلے کے لیے، جسم کے ہر مسئلے کے لیے، ہائی بلڈ پریشر، دل کے لیے، جگر کے لیے، آپ نہیں سوچ سکتے۔ اچھا چلو ایک کام کریں، آپ کے ہاتھ میں نیٹ کی دنیا ہے، موبائل میں، آپ ناریل کو سرچ کریں کہ جن ملکوں میں ناریل زیادہ کھایا جاتا ہے ان میں بیماریاں کتنی ہیں، دکھ کتنے ہیں، ان کی عمریں کتنی لمبی ہیں، ان کا جسم کتنا خوبصورت ہے، ان میں فٹنس کتنی ہے، اور اس میں طاقت کتنی ہے اور قوت کتنی ہے، جسمانی، اعصابی، دل، دماغ۔ آپ چیک کریں، ابھی چیک کریں، آپ حیران ہو جائیں گے۔ مجھے ڈاکٹر عبدالقدیر خان مرحوم نے خود بتایا، اللہ پاک ان کی قبر کو نور سے بھر دے، کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا زندگی بھر کبھی کینسر نہیں ہو سکتا اس کو، کسی بھی چیز کا۔ اور مجھے ایک اور صاحب نے، ایک اور تجربہ کار نے باہرلے ملک سے میرے پاس علاج کرنے آئے تھے، وہ غذاؤں کے بہت بڑے ماہر تھے، ان کا کوئی روحانی مسئلہ تھا، میرے پاس آئے، چند ملاقاتیں، پھر میں نے ان سے خود سیکھا۔ وہ کہنے لگے کہ جو ناریل کھائے گا نا، 1 ناریل روزانہ یا 3 ناریل روزانہ جی بھر کے کھائے گا 40 دن، اور اس کے بعد روزانہ مسلسل تھوڑا سا ناریل کھاتا رہے، اس کی 7، 3، 5 نسلوں میں کبھی خطرناک بیماریاں، کینسر اور اس طرح نہیں ہوں گے، اس کی نسلوں میں بیماریاں ختم ہو جائیں گی۔ آپ کو میں صحیح کہہ رہا ہوں، غذاؤں کا نسلوں سے تعلق ہوتا ہے۔ صحت مند غذائیں صحت مند اولادیں لاتی ہیں، صحت مند غذائیں صحت مند نسلوں کو لاتی ہیں، اور کمزور غذائیں کمزور نسلوں کو لاتی ہیں۔
اور آپ یہ صحت کس لیے حاصل کریں؟ اللہ اس کے حبیب کو راضی کروں گا، اس لیے میں صحت مند رہوں گا، اس نیت سے، ٹھیک ہے نا؟ اب اس ناریل کے اوپر جو خرچہ ہوگا، جو کھائیں گے، وہ بھی آپ اللہ کے ہاں تلے گا اور اللہ اس کا بھی اجر عطا فرمائے گا۔ 129 دفعہ سورۃ کوثر۔ اگر چاہتے ہیں نا آپ کہ آپ کی زندگی میں اولاد کے مسائل ہیں، بے اولادی نہ ہو، طلاقوں تک پہنچے مسئلے ہیں، رزق کے الجھے ہوئے مسئلے ہیں، مشکلات اور مسائل ہیں، 129 بار سورۃ کوثر۔ ایک کام اور کریں، ابکری میں ایک تعویذ چھپا تھا یا باسطوں کا، یاد ہے؟ پتہ نہیں کون سے مہینے میں چھپا تھا، 2020 جنوری، ایسے ابکری 2020 جنوری میں ایک یا باسطوں کا تعویذ چھپا تھا۔ اچھا آپ کے پاس نہیں ہے رسالہ تو پریشان نہ ہو، نیٹ پہ پڑا ہوا ہے، مفت میں مل جائے گا۔ مقصد کوئی رسالہ بیچنا نہیں ہے، آپ کو نفع دینا ہے۔ کیا خیال ہے؟ ابکری میں رسالہ نیٹ میں مفت میں ملتا ہے نا، بالکل فری۔ اس تعویذ کو اپنی زندگی میں ساتھ دینا۔ میں آج وہ تعویذ آپ کو خصوصی اجازت سے دے رہا ہوں۔ الحمدللہ میں طالب علم کی حیثیت سے اس کا عامل ہوں، اور آپ کو بغیر محنت کے، بغیر کوشش کے، وہ میں آپ کو اجازت دے رہا ہوں۔ اس تعویذ میں بڑی طاقت ہے، یا باسطوں کا تعویذ، اور ایک تسبیح صبح شام یا باسطوں کی پڑھ لیا کریں۔ اس تعویذ میں تاثیر بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں کمال بڑھ جائے گا، اس تعویذ میں طاقت بڑھ جائے گی، اس تعویذ میں قوت بڑھ جائے گی، اور اس تعویذ کے اندر اللہ پاک کی رحمت متوجہ ہو جائے گی۔ صرف ایک تسبیح یا باسطوں کی صبح شام اولا کر درود پاک کے ساتھ پڑھ لیا کریں، اس تعویذ میں بہت کمال ملے گا، بہت کمال ہے اس تعویذ کا، عجیب عجیب چیز ہے۔ اس کے فائدے تھوڑے لکھے ہوئے ہیں اس میں۔ آج جس کے پاس تعویذ ہے وہ لکھ کے دے گا، چاہے پیسے یہ نہ لے، پر کبھی تعویذ نہیں دے گا۔ میرے والد صاحب رحمت اللہ علیہ کے ایک مالی تھے، مالی ابھی پچھلے سال 100 سال سے زیادہ عمر میں فوت ہوئے ہیں۔ ان کے پاس ایک دم تھا، وہ لوگوں کو دم کرتے تھے، زخم حتیٰ کہ جسم ہاتھ پاؤں کاٹنے کے قابل ہو جاتا تھا، تو وہ بھی نہیں کٹتا تھا، لیکن دم ان کا نکل گیا، انہوں نے دم نہیں دیا، دم نکل گیا، مر گئے پر دم نہیں دی۔ میری جی میں تھا کہ وہ دم رسالے میں چھاپ دیتا، اللہ کی مخلوق کو نفع ہو جاتا، انہوں نے مجھے دم نہیں دی۔ یہ ابکری کے اندر جو یا باسطوں کا عمل ہے، پہلے سن لینا ہے، دینا بعد میں ہے۔ کروں سوال؟ ہاں بھائی کروں۔ سوال یہ ہے، آپ اپنی نسلوں کو، بیٹی اور بیٹے کو، کسی بہت بڑی یونیورسٹی کی آخری ڈگریاں دے سکتے ہیں، دیتے ہیں، ٹرک بھرے جہیز دیتے ہیں، ڈائمنڈ، سونے، ہیرے یہ دیتے ہیں، جاگیریں، بنگلے، کوٹھیاں دیتے ہیں، لوگ بھینسیں، جانور جہیز میں بیٹوں کو دیتے ہیں، مربع زمینیں دیتے ہیں۔ کوئی دنیا کی مجھے ایک یونیورسٹی ایسی بتا دیں جو اپنی اولاد کو نصیب، مقدر اور بخت بھی دیتا ہوں، بولیں بتائیں۔ ہاں جی کوئی دے سکتا ہے؟ کیوں؟ یہ ایک عرشی نظام ہے، اس کا فرشوں سے کوئی تعلق نہیں۔ کتنے ماں باپ ایسے تھے جو دولت چھوڑ کے گئے اپنے بیٹوں کے لیے، ایک تنکا نہ رہا۔ کتنی ماں باپ ایسے تھے جنہوں نے بیٹیوں کو اتنا مال دیا اور آخری درجے کے فقر، غربت اور تنگ دستیوں میں اولادوں نے زندگی گزاری۔ کیوں؟
ماں باپ نے سب کچھ دیا پر بخت نصیب مقدر کے نہ دیا، کیونکہ وہ خود ان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ عرشی نظام اور وہ 129واں سورۃ کوثر، یہ پھول کا عمل اور یہ چیزیں آپ کر رہے ہیں، برکت گھر لے کے جائیں گے جو عرشی نظام میں ہے، وہ فرشی نظام میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے، وہ میرے آپ کے بس میں نہیں ہے۔ 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے سے پہ کتنا وقت لگتا ہے؟ دیکھیں، میں نے 121 دفعہ جو افحسبتم ہے سورۃ المومنون کی آخری 4 آیات، وہ صرف مہینے کے بعد بتائی ہے، روز تو نہیں بتائی نا۔ آپ ویسے روز پڑھیں، آپ کے معمولات میں ہے، لیکن مہینے کے بعد بتائی ہے، ہفتے کے بعد بتائی ہے۔ لیکن یہ وظیفہ میں آپ کو روزانہ دینا چاہتا ہوں، اور روزانہ اس وظیفے کی برکتیں اور کمالات سے میں چاہتا ہوں آپ کو استفادہ ہو۔ یہ روزانہ کی ترتیب میں بتا رہا ہوں، اس کو اگر اولاد، بیٹے، نعمتیں، رزق، صحت، گھر نہ ٹوٹے، زندگی بے برباد نہ ہو، اور دیدار مصطفیٰ ہو، اور خیریں ملیں، اور دل روشن ہو، آنکھیں روشن ہو، زندگی جو ہے ویرانی سے بچ جائے اور منگتے سے بچ جائے، اور حتیٰ کہ یہاں تک نسلوں کی حفاظت ہوتی ہے، جو 129واں سورۃ کوثر پڑھتا ہے، اور میرے پاس اس کی سندیں اور حوالے ہیں، اور اگر سندیں اور حوالے دیکھنے ہیں تو اکابر پر اعتماد فیس بک پہ، واٹس ایپ پہ آپ چلے جائیں۔ میں جو کرتا ہے اللہ اس کی نسلوں میں، آپ غور سے سنیے جو بات بول رہا ہوں، اللہ اس کی نسلوں میں لولے، لنگڑے، اندھے، کانے، اپاہج، ڈس ایبل، ایسے بچے جو معاشرے اور باپ کے لیے پریشانی، مشکلات اور بوجھ ہو، اللہ وہ نہیں دیتا۔ اللہ صحت مند نسلیں، صحت مند اولاد اور صحت مند زندگی اور موت تک کے لیے صحت مند، اور حتیٰ کہ آخری وقت میں کلمہ نصیب ہوتا ہے۔ مجھے بے شمار تجربہ کار لوگوں نے بتایا کہ ہم نے 129 بار سورۃ کوثر اہتمام توجہ سے چند سال پڑھی، اللہ نے مرنے سے پہلے جنت میں اپنا مقام دکھایا۔ اس میں دنیا بھی ہے، آخرت بھی ہے۔ میں نے ایک وظیفہ وہ بتایا جو سال میں، جو مہینے میں ایک دفعہ کرنا ہے، ایک وظیفہ وہ بتایا جو ہفتے میں ایک دفعہ کرنا ہے، ٹھیک ہے؟ ایک وظیفہ یہ ہے، یہ روزانہ کر لیں، اور روزانہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں۔ آپ صبح کے بعد کر لیں، آپ عشاء کے بعد کر لیں، آپ ظہر کے بعد کر لیں، پر کوئی ایسا وقت ہو جو فرصت کا ہو لیکن توجہ کا ہو۔ اللہ کے نام کو اللہ کے دھیان سے، نام اللہ کا اور دھیان بھی، سارے کہیں نام اللہ کا، نام اللہ کا، دھیان بھی اللہ کا۔ اس میں حیرت انگیز ریزلٹ ملتے ہیں، حیرت انگیز تاثیر ملتی ہے۔ راحتیں پھیلا دے، رحمتیں پھیلا دے، دکھ چنے جائیں، مسائل حل ہوں، مشکلیں دور ہوں، کیونکہ کراچی سمندر کا کنارہ ہے اور سمندر کائنات میں جاتا ہے، اور اللہ ان کے ذریعے سے ان سمندر کی لہروں، پانی کے قطروں میں اللہ تو نور راحتیں بھر دے، حتیٰ کہ دنیا کا ہر مذہب، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، اللہ اس کو بھی راحت ملے ان کراچی والوں کے ذریعے، انشاءاللہ انشاءاللہ انشاءاللہ۔ آپ 129 بار سورۃ کوثر کا اہتمام کریں، اور نہیں سیکھے ہوئے سیکھیں۔ دیکھو ایک بات بتاؤں میں آپ کو، بے بس اور مجبور ہو کے نا، بے بس اور مجبور ہو کے خدا نہ خواستہ جیل، تھانے، کچہری، بستر، بیماری، ہسپتال، یا بے بس کسی بھی شکل میں بے بس مجبور ہو کے اللہ سے نہ مانگنا۔ اچھا، اس وقت مانگنے والا بھی اللہ کہتا ہے میں دیتا ہوں، وہ کریم ہے۔ بے بس اور مجبور کو بھی دیتا ہے، بے بس مجبور ہو کے بھی ہم نے اللہ سے مانگنا ہے۔ کس سے مانگنا ہے؟ لیکن بے بسی اور مجبوری سے پہلے جب اللہ سے مانگنے کا مزاج بنائیں گے، اس پہ اللہ بڑا خوش ہوتا ہے، اور اللہ بے بسی اور مجبوری کے موقع لاتا ہی نہیں ہے، اور اگر آتے ہیں تو اللہ ایسے چٹکیوں میں حل کر کے دکھا دیتا ہے، چٹکیوں میں، ایسے چٹکیوں میں ایسا اللہ پاک میرا حل کر کے دکھا دیتا ہے۔ بے بسی اور مجبوری کے موقع اللہ لاتا نہیں، آتے ہیں تو اللہ چٹکیوں میں ایسے حل کر کے دکھا دیتا ہے۔
کتنا وقت لگتا ہے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنے میں؟ 11 منٹ، ایک کہتے ہیں 15 منٹ، ایک کہتے ہیں 20 منٹ، 12 منٹ، 15 منٹ، 11 منٹ، چلو ہم 20 منٹ لے لیتے ہیں۔ کیا آپ کو 24 گھنٹوں میں 24 گھنٹوں کے کتنے منٹ بنتے ہیں؟ 24 گھنٹوں میں ایک گھنٹے میں 60 منٹ ہوتے ہیں، 1440 منٹ میں سے آپ کے پاس 20 منٹ نہیں ہے اپنے لیے، اپنے پیاروں کے لیے، اپنی نسلوں کے لیے، اپنے بخت کے لیے، اپنے رزق کے لیے، اپنی صحت کے لیے، اپنی حفاظت کے لیے، اپنی اللہ کے خزانوں سے مدد پانے کے لیے، اپنی بیماریاں تکلیفیں دکھ درد دور کرانے کے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اتنے مصروف ہیں کراچی والے، کیوں اتنے مصروف ہیں؟ اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے، اپنے لیے 20 منٹ نہیں ہے۔ اور یہ تسبیح خانے کی محض ممبر ہے جو یہ راز بتاتا ہے، ورنہ راز پیر صاحب اپنے پاس رکھتے ہیں، پھونک مارتے ہیں۔ تویز کا کاغذ اپنے پاس ہوتا ہے، تویز دیا جاتا ہے۔ میں کہتا ہوں میں یا باسطوں کا تویز آپ کو دے رہا ہوں، اور اس کی میں نے خصوصی اجازت دی ہے، خصوصی اجازت دی ہے۔ پھر میں یا باسطوں کے تعویذ دینے کے لیے میں نے نہیں کہا کہ باہر میرا سٹال لگا ہوا ہے، میرا رسالہ ہو۔ میں نے کہا نیٹ پہ مفت میں آپ کو رسالہ بھی موجود ہے، جنوری 2020 20 میں ہے نا، وہ موجود ہے۔ 20 منٹ دے دیں اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی دولت، آپ کا رزق ہسپتالوں میں نہ رولے، ایمبولینسوں میں، سڑکوں پہ، مشکلات میں، اور آپ چاہتے ہیں کہ اگر آپ کو اس میں ایک اور فائدہ بتاؤں، مجھے ایک صاحب نے بتایا، میں مردان میں گیا، مردان میں تخت بھائی سے آیا، مردان میں گیا، ایک جگہ میرا کھانا تھا، وہاں سے ایک صاحب مجھے ملے، انہوں نے مجھے عجیب بات بتائی، کہنے لگے کہ میں غریب تھا، پٹھان تھا، وہ کہنے لگا میں غریب تھا، اللہ پاک نے مجھے رزق میں وسعت اور برکت دی، بہت سے اپنے لوگ میرے دشمن بن گئے، بہت سے اپنے لوگ دشمن بن گئے، اور کہا کہ پھر میرے لیے اتنے مسائل، بیماریاں، تکلیفیں، حادثے، دکھ، میں تھک گیا۔ اب اگلی بات سنیں، کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی، 129 بار سورۃ کوثر پڑھنی شروع کر دی۔ کہا کہ میں نے تو کسی اس مقصد کے لیے نہیں پڑھا تھا، لیکن پڑھنے کے بعد میرے سامنے جو حالات کھلے وہ یہ کھلے کہ ایک ایک بندہ جس نے میرے اوپر جادو کیا تھا اور حسد کیا تھا، اللہ نے مجھے آنکھوں سے دکھایا، جادو توڑتا آنکھوں سے دکھایا، مسائل حل ہوتے دکھائے، اور میری خوشحالی جو ان حضرات کو چبھتی تھی، کہا کہ اللہ نے میری خوشحالی کو بڑھایا، میری حفاظت کی۔ کہا کہ آپ کا سبق تھا کہ ان کے ساتھ اچھا سلوک کرنا ہے۔ کہا کہ میں نے فیصلہ کیا، تم نے میرے ساتھ ایسا کیا ہے، میں تمہارے ساتھ ایسا نہیں کروں گا، میں نے ان کے ساتھ اچھا سلوک کیا۔ آج وہی لوگ ہیں جو آ کے معافی مانگتے، اعتراف کرتے ہیں، ہم نے تو تجھے برباد کرنے کی آخری کوشش کر دی تھی، پر تو نے ہمیں آباد کر دیا، اللہ تجھے آباد کرے۔ کہا کہ میں نے 129 بار سورۃ کوثر کا یہ کرشمہ دیکھا۔ میں نے آج آپ کو صرف 3 چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کی ہیں، اور ایک نقش عرض کیا ہے، 3 وظیفے، ایک تعویذ، لیکن یہ چیزیں عرض کی ہیں آپ کی خدمت میں۔ کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں، بہت دکھی ہیں۔ مجھے سچ پوچھے ندامت ہوتی ہے، بعض اوقات میں بیٹھ کے تنہائیوں میں روتا ہوں، اللہ مجھے اتنا وقت دے دے، میں تیرے ایک ایک بندے کا غم سنوں، اسے تیرا نام بتاؤں، اسے علاج بتاؤں، اسے کوئی دوا بتاؤں۔ یقین جانیے لوگ ہاتھ بڑھاتے ہیں بعض اوقات مسافے کے لیے، میں مسافہ نہیں کر پاتا۔ سچ پوچھیں، میرا دل اللہ کے ساتھ میرا معاملہ ہے، پھر بھی اپنے مخلص ہونے کا میں دعویٰ نہیں کر سکتا، کہ موت سے پہلے کوئی مخلص ہونے کا دعویٰ نہیں کر سکتا۔
سکتا. یہ موت کے وقت پتہ چلے گا کہ دکاندار تھا یا ایماندار تھا, 1 نمبر تھا یا 2 نمبر تھا. دکھ ہوتا ہے کہ میں اس سے ہاتھ ملاتا, یہ گلے ملنا چاہتا ہے یہ آدمی, میں اس سے گلے ملتا, یہ کہتا ہے میری بات سن لیں, میں اس کی بات سن سکتا. زندگی کی ذمہ داری اور مصروفیتوں نے ایسا مصروف کر دیا ہے, یقین جانیے. لیکن جو تحفے میں آپ کو بتا رہا ہوں, آدھا گھنٹہ, پونا گھنٹہ, 2 گھنٹے بعد سن کے میں نے بتانا پھر بھی یہی ہے. اور آپ میں سے جتنوں نے کاغذ لکھے ہوئے ہیں اور مجھے کاغذ دینا چاہتے ہیں, مت دیں. مستورات بھی میں نے حل یہی بتانا ہے جو آج کو بتا رہا ہوں. کوئی بے اولادی والا ہے تو میں نے حل بتایا, کوئی بے روزگار ہے تو میں نے حل بتایا, کاروبار نہیں ہے تو حل بتایا, جادو نہیں ہے تو حل بتایا, اور بتاؤں گا. ابھی میں یہ بات ختم نہیں کر رہا, تھک تو نہیں گئے, ابھی میں اور بتاؤں گا. میں ساری چیزوں کا حل آپ کو بتا رہا ہوں اور آپ کے ایک ایک مسائل کو چن چن کے اس کی کیفیت آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. کیوں؟ لوگ بہت دکھی ہیں, بے لوث. آپ کی خدمت میں ایسا تحفہ دے کے جاؤں, بے لوث ایسا تحفہ دے کے جاؤں جو آپ کی نسلوں کو آباد کر دے, شاد کر دے, عزتیں, دولتیں, رزق, وسعت کے فیصلے کروا دے. اور الحمدللہ کتنے بے شمار یہاں بیٹھے ہیں